बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी आवाज़ प्रोग्राम लेके हुसैन कासिम आपकी खिदमत में हाज़िर है। मैं आपकी खिदमत में पिछले 12 साल से रियल एस्टेट की खिदमत पेश करता आ रहा हूँ। मेरे हर तरह के क्लाइंट हैं, जिसमें मुस्लिम नॉन मुस्लिम हैं। मुझसे अक्सर हज़ारों सवालात पूछे जाते हैं मकान लेने के सिलसिले में जो मॉर्गेज की जाती है उसके मुतालिक। ख़ुसूसी तौर पर मुस्लिम उम्मा के जो अफराद हैं वो अक्सर ये सवाल रेज़ करते हैं, क्या मॉर्गेज जायज़ है, क्या ये सूद के ज़ुमरे में नहीं आती। आपके हज़ारों सवालात जिसके कौन देगा जवाबात, इसके लिए हम हाज़िर हुए हैं आपकी आवाज़ लेकर। हम बनेंगे आपकी आवाज़। इसके लिए हमने आज़मत दी है शोरा आफाक किबला काबा सैयद मोहम्मद रिज़वी साहब को। रिज़वी साहब का तारुफ़ कराना गोया चिराग सूरज को दिया दिखाने के मुतरातिफ़ है। किबला साहब की शख्सियत किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। GTA के तमाम मोमिनीन बल्कि दुनिया भर के मोमिनीन किबला से इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। मैं किबला आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। शुक्रिया। बस इस्लाम और मज़हब अहले बैत की खिदमत के लिए हाजिर हैं। एक मरतबा फिर नवाजिश अपनी तरफ से और हैदर TV की तरफ से और अपने नाजरीन की तरफ से। किबला सवाल ये है, सबसे पहले जब हम घर ख़रीदते हैं तो हमें मॉर्गेज की ज़रूरत पड़ती है। मॉर्गेज को अक्सर लोग कहते हैं कि ये सूद में आता है, तो अगर काइंडली हमारे देखने वालों को बताइए कि ये रिबा या सूद क्या चीज़ है, इसकी डेफिनेशन क्या है। रिबा बेसिकली ये अरबी इस्तिलाह है जिसे हम लोग फ़ारसी और उर्दू में सूद कहते हैं। और बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट जो है इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में ये है कि आप कोई भी डील करते हैं उसमें एक फ़र्द के लिए, एक फ़रीक़ के लिए मुनाफ़े की ज़मानत दी जाए, दूसरे को न दी जाए, तो वहाँ ये प्रॉब्लम आता है जिसे हम लोग रिबा कहते हैं। ख़ुसूसन मसलन क़र्ज़ के उन्वान से अगर कोई शख्स कहे कि हम आपको क़र्ज़ दे रहे हैं $100 और आप ये जब क़र्ज़ वापस करेंगे तो $120 वापस करेंगे, तो वो जो $20 जो है वो है जिसे हम सूद या रिबा कहेंगे। और इस्लाम ने इसको बेसिकली क्लियरली और सख्ती के साथ मना किया है, इसलिए कि इस्लामी इकोनॉमिक सिस्टम में ये है कि आप जो हैं इकोनॉमी में आप पार्टिसिपेट करेंगे विथ द रिस्क ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बोथ नफ़ा और नुकसान दोनों होना चाहिए जी। जहाँ सिर्फ एक फ़रीक़ के लिए प्रॉफिट है दूसरे के लिए नहीं है, वहाँ फिर आपको ज़रा केयरफुल रहना। अच्छा, यहाँ पर किबला एक सवाल जो रेज़ होता है कि अगर कर्ज़ लेने वाला देने वाला अगर डिमांड करे कि 100 के बजाय 120 देने हैं, 120 देने हैं, लेकिन अगर लेने वाला अपनी खुशी से कहे कि मैं 100 लेता हूँ लेकिन 120 आपको वापस करूँगा, उस सिलसिले में इसमें ये मशरूत नहीं होना चाहिए, न देने वाले की तरफ से न लेने वाले की तरफ से। अच्छा, पहले से यानी ना हो। हाँ, जो कर्ज़ दे रहा है वो तो शर्त लगा ही नहीं सकता है, चूँकि शर्त लगाएगा वो इजाफे के लिए तो वो सूद हो जाएगा, रिबा हराम है। लेने वाला भी पहले से ये नहीं कह सकता है कि आप हमें $100 दीजिए, हम आपको वापसी में 120 देंगे। हाँ, जब उसका रीपेमेंट का वक्त आए और वो उसको 100 के अलावा कुछ और अपनी रज़ा की बुनियाद पे एज ए अप्रिसिएशन कि उसने मदद की है उस शख्स की, कुछ दे दे, तो उसमें कोई कबाहत नहीं है शरीय तौर, उसमें कोई कबाहत नहीं। अब यहाँ पर एक जो मेन सवाल है वो ये कि जैसे नॉर्थ अमेरिका के अंदर कोई भी चीज़ बैंक की ट्रांजैक्शन, बैंक की इन्वॉल्वमेंट के बगैर मुमकिन नज़र नहीं आती, क्योंकि मुमकिन तो ज़ाहिर होगी लेकिन बज़ाहिर नज़र नहीं आती।
اس میں چاہے گھر لینا ہے، گاڑی لینی ہے، یا بچوں کی تعلیمات ہیں، ہر طریقے سے کسی نہ کسی طریقے سے بینک انوالو ہے اور سود انوالو ہے. تو ہمارا جو بیسک سوال ہے گھر لینے کے حوالے سے، جو ہم مارگیج لیتے ہیں، اس کے سلسلے میں کیا فتاویٰ موجود ہیں؟ دیکھیے، چونکہ ہم لوگ غیر مسلم ملک میں ہیں اور جو بینکس ہیں عام طور سے غیر مسلم ہیں، تو اس کے مسائل ذرا مختلف ہیں. اگر آپ مثلاً پاکستان میں ہیں، یو اے ای میں ہیں، سعودی عرب میں ہیں، یا ایران میں ہیں، جو مسلم ممالک ہیں، تو وہاں کے مسائل ڈفرینٹ ہوتے ہیں، چونکہ پھر وہ مسلمان کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے جی، اور اس میں سختی ہے اس میں شرعی سے اعتبار سے. ٹھیک ہے. لیکن جب آپ غیر مسلم معاشرے میں آتے ہیں اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بھی نان مسلم ہیں، تو ہمارے فقہ میں اگرچہ یہ مسئلہ اپنی جگہ پہ ہے کہ ربا حرام ہے، لیکن قرآن میں صرف کلیات پہ بات ہوتی ہے، جی، جزیات اور ڈیٹیلز پہ نہیں ہے. اسلام میں یعنی ہمارے اسپیشل شیعہ فقہ میں اس کی اجازت دی گئی ہے کہ اگر غیر مسلم آپ سے قرضہ مانگتا ہے اور ان کے سسٹم میں یا قانون میں یہ مسئلہ ہے کہ وہ جب قرض مانگتے ہیں تو وہ ربا یا انٹرسٹ کی شرط لگاتے ہیں، تو ان کے قانون کے لحاظ سے آپ غیر مسلم سے انٹرسٹ لے سکتے ہیں، لے سکتے ہیں جہاں تک لینے کی بات. جی. تو اس میں قباحت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ ان کے قانون کے لحاظ سے ان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. تو یہ جہاں تک لینے کی بات ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس میں اور وضاحت کر دیں کہ مثلاً آپ نے اکاؤنٹ کھولا، ایک چیکنگ اکاؤنٹ ہے، ممکن اس میں کچھ نہیں ہے، اٹس جسٹ ان اینڈ آؤٹ کی بات ہے. لیکن سیونگ اکاؤنٹ کھولا آپ نے، اس میں وہ ہے کہ اتنا پرسنٹیج آپ کو انٹرسٹ ملے گا. کوئی سوال کر سکتا ہے کہ آیا اس میں کین آئی شاپ اراؤنڈ اینڈ لک فار اے بیٹر سیونگ اکاؤنٹ. مثلا نان مسلم انسٹیٹیوٹ ہے وہ، تو یو کین ڈو دیٹ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یا لیکن اب بات ہو رہی ہے ان سے قرض لینے کی، تو وہ ہمارے لیے ابھی بھی ربا یعنی سود دینا جو ہے، چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو سامنے، ابھی بھی منع ہے. تو اب مارگیج کے سلسلے میں پھر کیا حکم ہے کہ جیسے اگر ہم پہلا گھر لینا چاہیں؟ اب اس میں ہمارے مجتہدین جو ہیں اپنا وہ اجتہادی کریٹیویٹی سے کام لیتے ہیں. ان کا ایک فارمولہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ آپ غیر مسلم سے، مسلم انسٹیٹیوٹس کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے ہیں ہم، لیکن غیر مسلم چونکہ ان کے سسٹم میں یہ ہے، تو آپ قرض کی نیت سے ان سے آپ مورگیج نہ لیں. آپ جو نیت کریں گے وہ ہے استنقاذ. استنقاذ ایک فقہی اصطلاح ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اس کو سمپلی ہم بالکل ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ نہیں کرنا چاہیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے نان مسلم فائنینشیل انسٹیٹیوٹ سے ان کے قوانین کے مطابق وہ اپنی دولت کو آپ کے سامنے ایکسپوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. وی آر الاؤڈ ٹو یوز اٹ، لیکن نیت قرض کی نہ ہو، استنقاص کی ہو. ٹھیک. تو وہ ہم اس لحاظ سے وہ مورگیج لے سکتے ہیں، لیکن اس میں پھر وہ شرط آئے گی، ایگریمنٹ میں شرط آئے گی کہ بھائی یہ جو ہے اتنے % دینا ہے انٹرسٹ. تو اس کے بارے میں پھر یہی ہے کہ نیت یہ ہونی چاہیے کہ بھائی ہمیں پورا ادا کرنا ہے اس کو. ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کے سود سے ہمارا چھٹکارا ہو سکتا ہے تو ہم کوشش کریں گے، کوشش کی جائے گی، لیکن پریکٹیکلی ممکن اس سے فرار نہیں چاہیے. تو وہ کہتے ہیں ہمارے مجتہدین کے بہرحال اب وہ مجبوری کی بات ہو جاتی ہے، لیکن وہ ایکچوئل ایگریمنٹ کو پھر استنقاص کی نیت سے منع نہیں کرتے. تو کیا یہی اصطلاح دوسرے گھر یا کاروبار یا گاڑی کے سلسلے میں بھی امپلیمنٹ ہو سکتی ہے یا نہیں؟ عام طور سے یہی کہا جاتا ہے کہ بھائی جو آپ کے نیسیسٹیز کی بات ہے، جیسے رہائشی مکان، ریزیڈینشیل ہوم، فرسٹ ہوم کی جو بات ہوتی ہے، ہاں، لیکن اس پرنسپل میں کوئی ایسی بندش نہیں ہے.
ٹھیک ہے. اٹ از اوپن. آپ پھر دوسرے ایریاز میں بھی اسے اگر چاہیں تو یوز کر سکتے ہیں. تو استنقاص کی نیت ذہن میں رکھیں، قرض کی نیت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک سوال قبلہ ریز ہوتا ہے کہ اگر یہ ہم اسی نیت کو اگر ہم چینج کریں کہ مجلول مالک کے حساب سے اگر ہم سوچیں کہ یہ کیونکہ بینک میں جو پیسہ جمع ہوتا ہے آتا ہے وہ ایک عام پبلک کا پیسہ ہوتا ہے، اسی پیسے کو وہ آگے سرکولیٹ کرتے ہیں، تو بیسیکلی تو مالک تو بینک نہیں ہے، وہ پیسے کے مالک تو ایک عام پبلک ایک موب ہے جس کا پیسہ یوٹیلائز کیا جاتا ہے. تو اس سلسلے میں سیم حکم لاگو ہوتا ہے یا نہیں؟ یہ جو آپ نے بات کی ہے مال مجہول المالک، یہ اس میں پھر وہ بینک کے نیچر کو دیکھنا ہوگا. کچھ ممالک میں بینکس جو ہیں سرکاری ہوتی ہیں، پرائیویٹ بینکس ہوتی نہیں. جی. تو وہاں جو ہے وہ یعنی اگر گورنمنٹ اون بینک ہیں تو وہاں یہ مال مجہول مالک کا کانسیپٹ آئے گا. یعنی چونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ مالک حقیقی نہیں ہے، لیکن جب پرائیویٹ بینکس ہیں، اور آئی تھنک جہاں تک ہمیں معلوم ہے کینیڈا اور یو ایس میں بینکس سرکاری نہیں ہوتے، نہیں پرائیویٹ ہیں سب، تو اس میں پھر وہ مال مجہول مالک کا کانسیپٹ نہیں آئے گا. اچھا قبلہ، دو طرح کی مارگیج عام طور پر مشہور ہے، ایک فکس مارگیج ہے، ایک ویریبل ہے. فکس مارگیج میں انٹرسٹ ریٹ جو ہے نا فکس کر دیا جاتا ہے کہ اتنا ہی انٹرسٹ ریٹ پر منتھ آپ کو دینا ہوگا. لیکن ویریبل میں فکس نہیں ہوتا، جو ہی مارگیج کا ریٹ اوپر ہوگا یا نیچے ہوگا اس کے حساب سے آپ کا انٹرسٹ بھی چینج ہوتا جائے گا. لیکن ایک بات طے ہے کہ انٹرسٹ بہرحال ہے، کسی میں ویریبل ہے کسی میں فکس ہے. تو ان دونوں میں سے کون سا ریکمینڈڈ ہے یا دونوں ہی اسی اصطلاح میں اسی نیت کے ساتھ؟ اس میں اصل جو سولوشن بتایا گیا ہے استنقاص کی نیت سے، اس میں یہ فرق نہیں پڑے گا کہ فکسڈ ہے یا ویریبل ہے. اس پہ انسان کو خود ہی اپنا کچھ معلومات حاصل کرے، دیکھے اس کے لیے بہتر کیا ہے. ناظرین، قبلہ محمد رضوی صاحب ہمارے سوالات کے جواب دے رہے ہیں. مارگیج کے سلسلے میں ہم نے قبلہ کو زحمت دی تھی، ہم امید کر رہے ہیں کہ آپ کا کہ کچھ کنسیپٹ کلیئر ہوں گے. ہم اسی سلسلے کو ابھی آگے بڑھا رہے ہیں. اور میں اگلا سوال قبلہ سے کی خدمت میں پیش یہ کرنا چاہوں گا کہ قبلہ آپ نے اشارہ دیا تھا ابھی بگننگ آف دا پروگرام کہ ہم کافر یعنی نان مسلم سے سود لے سکتے ہیں. اس لینے کی کوئی لمٹ ہے یا ہم کسی بھی یعنی کچھ بھی طے کر کے ان سے ہم بات کر سکتے ہیں کہ اتنے % دینا ہوگا؟ کیونکہ مارکیٹ کے حساب سے میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ایک اصطلاح یوز کی جاتی ہے سیکنڈ مارگیج کے نام کی. سیکنڈ مارگیج ایکویٹی بیس ہوتی ہے، گھر کے اوپر جتنا ایکویٹی موجود ہے اس کے حساب سے لینڈر ان کو پیسے لینڈ کر دیتا ہے، لیکن وہ ہیوی انٹرسٹ ہوتا ہے. تو کیا ہمارے مسلم ہمارے جو ناظرین ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان کی گائیڈنس کے لیے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا وہ اس بزنس میں اپنے قدم جما سکتے ہیں کہ ایک نان مسلم کو کسی بھی انٹرسٹ ریٹ کے اوپر جو ہے وہ پیسہ دے سکتے ہیں؟ اصولی طور پر تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بات یہی ہوتی ہے نا کہ ہم لوگ کبھی بھی فقہی مسائل کو اخلاقی حصار کے باہر نہیں دیکھنا چاہیے. ہمیں وہ ایک اخلاقی بندشیں بھی آ جاتی ہے. اب وہ اگر انٹرسٹ ریٹ اس لیول پہ ہو کہ ایگزوربیٹنٹ ہو، جو لوگ کہیں کہ واقعی دس از انجسٹ، جیسے ہم لوگوں کے لحاظ سے تو خیر وہ انجسٹ ہے ہی چاہے جو بھی ہو، لیکن ریلیٹیولی اسپیکنگ اس معاشرے میں بھی، اس عرف میں وہ پرسنٹیج جو ہے جس کو بہت ہی زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دس از ویری انفیئر اینڈ اوپریسیو، تو اس اخلاقی لحاظ سے بہرحال وہ پرابلم ہوگا، لیکن فقہی اور قانونی طور پہ مسئلہ کوئی نہیں. اچھا قبلہ، ایسا ہے کہ کینیڈین گورنمنٹ کینیڈین لا کے مطابق 39% تک آپ انٹرسٹ چارج کر سکتے ہیں. اگر 40% پہ انٹرسٹ چارج کریں گے تو اللیگل ہے کینیڈین لا کے مطابق. اوکے، تو آلریڈی یعنی یہاں کے قانون میں بھی ایک شک بنائی گئی ہے. جی، اسٹینڈرڈ ہے. ہاں، اسٹینڈرڈ بنایا گیا ہے. تو لیکن عام طور پر کیا دیکھا گیا ہے کہ جو سیکنڈ مارگیج مارکیٹ میں جو سیکنڈ مارگیج کی اصطلاح یوز کی جاتی ہے وہ بیسیکلی ایک لاسٹ چانس بھی ہے لوگوں کے سروائیول کا، لیکن اس کا انٹرسٹ ویزے کے برابر، ویزا جیسے 22-25% کے اوپر ہوتا ہے. تو عام طور پہ جو مارکیٹ میں ریٹ چل رہا ہے سیکنڈ مارگیج کا وہ 22%
کہ انٹرسٹ ریٹ پر ہے، لیکن وہ ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جس کو ہر طرف سے نہ ہو جائے، بینک نہ کر دے، ان کا کریڈٹ اچھا نہیں، ان کے پاس جاب نہیں ہے، لیکن ان کے پاس گھر موجود ہے اور گھر میں ایکوٹی موجود ہے۔ میرا یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو، کوئی بھی مسلمان کسی نان مسلم کو 22% پہ انٹرسٹ دیتا ہے اور وہ ایسی سچویشن میں آ جاتا ہے، جو بارور ہے، جو لینے والا ہے، وہ کسی بند گلی میں آ جاتا ہے کہ اس کے لیے کوئی ایگزٹ نظر نہیں آتا، تو اس کے لیے دینے والے کا جو مسلم ہے اس کی اخلاقی اور شرعی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ دیکھیے اس میں وہ ایکسپلوٹیشن کا بھی ایک پھر ایلیمنٹ آ جاتا ہے کہ انسان کو کبھی بھی دوسرے کو، چاہے وہ نان مسلم کیوں نہ ہو، اس حد تک پر اسے پش نہ کرے کہ دین ہی ہیز نو وے ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ، اور اس میں اپنے اس معقول دائرے میں رہے تو خداوند عالم یقیناً برکت دینے والا ہے، چاہے وہ نان مسلم ہی کیوں نہ ہو سامنے۔ تو ممکن ہے 22% سے زیادہ اگر 39 تک گورنمنٹ نے الاؤ کیا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ پے نہیں کر سکے گا، تو پھر آپ کو اس کے حالات کو دیکھتے ہوئے پھر اسے آپ دیں، اس کو رعایت دیں۔ یہ ہماری اخلاقی اور شرعی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو جتنی بھی کنسیشن دے سکتے ہیں تو دیں۔ اور ناظرین، اس وقت ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، پروگرام کے ساتھ جڑے رہیے، ہم آپ کے اسی طرح سوالات کے جواب دیں گے۔ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ کتنی ہی اٹھے ظلمت کی گھٹا۔ ویلکم بیک۔ آپ کی آواز میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید ہے۔ پروگرام کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جو بریک کے بعد جہاں سے ہم نے اس کو روکا تھا۔ قبلہ، ہمارے ناظرین کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے جو ابھی آیا ہے ہمارے پاس، اس کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے اکثر لوگ اپنے گھروں کے اوپر ایک سیکیورڈ لائن آف کریڈٹ بنا لیتے ہیں جو کہ کمپیریٹیولی لیس انٹرسٹ پر ہوتی ہے ویزا کے مقابلے پہ، اور اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ہمارے جو کنزیومر ہیں وہ ویزے کے معاملے میں بہت ہی کیئر لیس ہوتے ہیں، پیمنٹ پراپر نہیں کرتے، تو اس پر بھی ہیوی انٹرسٹ ہے، 22% سے 28% تک اس کا انٹرسٹ چلا جاتا ہے سم کیسز میں۔ اس کے لیے آپ کیا ہمارے دیکھنے والوں کو ایڈوائز کریں گے کہ اس میں شرعی طور پہ یا اور دوسرے اپنے پریکاشن لیتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، آپ نے پہلے سیگمنٹ میں جو مورگیج کی بات کی تھی، تو وہ بہرحال ہمارے لیے ہوم مورگیج جو ہے ضروریات میں سے ہے، یا جو اپنا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو آج کل نئی دنیا میں جو سہولت ہے کریڈٹ کارڈز کے عنوان سے، اس پہ ایز اے مسلم ہم لوگوں کو واقعاً رسپانسبلی اس کو یوز کرنا چاہیے، بلکہ ہم نے اس پہ بہت زور دیا ہے مختلف خطبوں میں، جمعہ کے تقریروں میں، ہماری کتاب میں بھی ہم نے لکھا ہے کہ کریڈٹ کارڈ شوڈ اونلی بی یوزڈ ایز اے مینز آف کنوینئنس، تاکہ آپ کیش کیری نہ کرنا پڑے آپ کو، لیکن یوز کریں اپنی چادر کو دیکھتے ہوئے۔ اور اس میں مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ انسان میں اگر وہ ڈسپلن نہ ہو تو وہ اپنے مینز سے بھی زیادہ جو ہے خریدنا چیزوں کو شروع کرتا ہے، وہ یہ پھر نہیں دیکھتا ہے کہ یہ نیڈ ہے یا گریڈ کی بات ہے، جی، اور اس میں پھر وہ پھنستے چلے جاتے ہیں۔
بلکہ بینکس والے بھی ہوشیار ہوتے ہیں، ان کو وہ کسٹمر پسند نہیں آتا ہے کہ جو ٹائم پہ جو ہے منتھلی پیمنٹ کر دیتا ہے، they don't like them. جی بلکہ اس میں دیکھیں گے کہ وہ آپ کے اپلیکیشن کے بغیر آپ کے لمٹ جو ہے اس کو بڑھا دیں گے، کریڈٹ لمٹ کو آٹومیٹک بڑھا دیں گے. وہ ایک لحاظ سے آپ کو ٹیمپٹ کر رہے ہیں کہ آپ اور جو ہیں وہ اس میں جائیں. اور اس مسلمان کو خصوصاً اہل بیت کے ماننے والوں کو اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے یہاں ضروریات کے لیے قرض ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے قرض لینا بہرحال وبال ہے. انسان کی نیند یعنی رات کے وقت بھی پریشانی ہے، دن میں بھی فکر میں رہتا ہے کہ کیا کریں گے. تو اس بات پہ ذرا زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ جو بیسک ایشوز ہیں ٹھیک ہے اس میں انسان مجبور ہو جاتا ہے، لیکن ورنہ اپنے لائف سٹائل کو اپنے مینز کے انڈر ہی رکھے. قبلہ نے اس سلسلے میں ایک کتاب بھی لکھی ہے، بزنس ایتھک ان اسلام. اگر آپ اس کتاب کی اسٹڈی کریں گے تو آپ کو بہت سارے کنسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھی مشعل راہ ہے بزنس کے حوالے سے بھی اور عام زندگی کے حوالے سے بھی. میں اس کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اس کو ضرور اسٹڈی کریں. قبلہ کی یہ لکھی ہوئی کتاب بہترین مشعل راہ ثابت ہوگی آپ کی عام زندگی میں بھی اور بزنس میں بھی. قبلہ ایک سوال جو عام طور پہ سامنے آتا ہے کہ بزنس، اگر ہم بزنس میں ہیں یا ہم کسی کمرشل ٹرانزیکشن کے اندر جاتے ہیں تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسی سچویشن میں آ جاتے ہیں کہ ہمارے لیے قرضے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا. اور خاص طور پہ نارتھ امریکہ کے اندر پرسنل قرضہ لینا جو ہے وہ تقریباً جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، ناممکنات میں سے ہے. تو لوگوں کو کا ایک ہی جو ذہن میں ایک ہی سوال آتا ہے، وہ ایک ہی جو جس چیز سے وہ رجوع کر سکتے ہیں وہ ہے بینکس. تو اس سلسلے میں جو ہمارے مجتہدین ہیں، مراجع ہیں، ان کے فتاویٰ یا آپ اس میں کیا گائیڈنس ہماری کریں گے کہ اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جب ہم ایسی سچویشن میں آ جائیں؟ دیکھیے، اگر بزنس میں جو اسلامی طریقے سے اگر قرض نہیں مل سکتا ہے، جسے قرض حسنہ کہتے ہیں، یا بزنس کے ایریا میں پارٹنرشپ کی بات ہے، مشارکہ ہے یا مضاربہ کی شکل نہیں آ رہی ہے، اس کے بارے میں بعد میں ہم لوگ اور تفصیلی بات کر سکتے ہیں. جی. تو پھر بہرحال وہ استنقاص کا جو فارمولہ ہے نا، وہ اس کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. سیم وہی کنسیپٹ ذہن میں رکھا. جی رکھ کے انسان بزنس کے لیے بھی لون لے سکتا ہے. کیا کوئی ایسا ہسٹری میں کوئی ایسا واقعہ ہے کہ جس میں یہ بالکل کلیئر ہو جائے کہ کسی صورت میں کسی امام یا مجتہد کی ہم نے جا کے کسی نے بنفس نفیس اجازت مانگی ہو یا انہوں نے اس کو ریکمینڈ کیا ہو؟ کیونکہ ابھی تک ہم نے جو جیسے توضیح المسائل وغیرہ یا آپ جیسے علماء دین جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں ان سے ہی استفادہ کیا ہے. کیا ایسا کوئی واقعہ ہسٹری میں موجود ہے کہ جو کہ ڈائریکٹ کسی امام سے یا ان کے ڈائریکٹ یا نوابین میں سے کسی سے اس طریقے سے رجوع کیا گیا ہو؟ یعنی اس لحاظ سے کہ بزنس میں وہ بزنس میں یا ربا کے حوالے سے؟ اس میں اس لحاظ سے تو خیر ایک جو واقعہ ذہن میں آ رہا ہے، اتفاق سے ہم نے اس کتاب میں بھی لکھا ہے، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانہ کی بات ہے کہ جہاں امام نے ایک اپنے صحابی کو جس کا نام تھا مصادف، جی، اس نے کہا کہ ہم ایک تجارتی سفر پہ جا رہے ہیں، تو امام نے بھی ایک رقم دی اس کو کہ تم ہمارے بھی یہ حصہ شامل کر لو اس میں. اچھا، ماشاء اللہ. وہ بندہ گیا، کچھ قافلہ تھا، گروپ تھا جو لوگ گئے تھے، اور یہ لوگ جس شہر میں جا رہے تھے اس سے وہاں سے ایک اور قافلہ آ رہا تھا. ان لوگوں نے پوچھا کہ بھائی وہاں جو ہے کس کوموڈیٹی کی کمی ہے. وہ اتفاق سے ان لوگوں کے سامان میں فراوانی سے تھی. تو ان سب ساتھیوں نے طے کیا کہ ہم لوگ اس کے پرائز جو ہے اور 100% کر دیں گے، یعنی منافع جو ہے بالکل ڈبل.
اور جا کے انہوں نے پھر اس کو بیچا بھی اور اچھے خاصی وہ پروفٹ بھی ملی اور واپس آیا اور خوشی خوشی امام کی خدمت میں اس نے وہ رقم پیش کی. تو امام نے پوچھا یہ کس طرح سے ہوا؟ تو اس نے کہا کہ وہ دوسرا قافلہ آ رہا تھا اور ہم لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ بھائی اس کوموڈیٹی کی وہاں بہت کمی ہے، ضرورت بھی ہے وہاں، تو ہم لوگوں نے اس کا پرائز جو ہے اوپر بڑھا دیا. تو امام نے اس میں سے اپنی جو رقم تھی وہ نکال لی، کہنے لگے بقیہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے، تم رکھو. تم لوگوں کو شرم نہیں آئے کہ تم ایک مسلم معاشرے کے ساتھ ان کے اس حالات کو دیکھتے ہوئے تم نے ایکسپلوئٹ کیا ہے ان کو. ایون اتنی ہاں، تو اس پہ دونوں باتیں ہیں کہ امام بھی تجارت میں شریک ہو رہے ہیں اور پھر یہ بھی ہے کہ بھائی آپ پروفٹ کی بھی ایک حد ہونی چاہیے. اتنا نہ ہو کہ آپ جو ہیں اسپیشلی مسلم معاشرہ اگر ہے تو آپ ان کو ایکسپلوئٹ اس حد تک نہ کریں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بہرحال ہمارے یہاں صرف بلیک اینڈ وائٹ کی بات نہیں ہوتی ہے کہ حلال و حرام. ہمیں اس گرے ایریا میں بھی ذرا کیئرفل رہنا چاہیے کہ کچھ ایریاز ہوتے ہیں کہ جو انسان خود ہی اس کے ضمیر جو ہے اگر ملامت کرے تو پھر وہ چاہے وہ ٹیکنیکلی میں بھی وہ صحیح ہوگا لیکن اسے ذرا روکنا چاہیے اپنے کو. جی، یعنی دوسرے لفظوں میں اگر آپ کا نفس لوامہ آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دے رہا جی کہ یہ اشارہ کر رہا ہے کہ آپ رانگ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور اپنے نفس امارہ کی طرف مت دیکھیں، اپنے نفس لوامہ کو دیکھیں، تو اس پر عمل کرتے ہوئے ہمیں خود ہی ڈیسیجن لینا ہوگا سم ٹائم. تو ایک چیز جو یہیں پر اس سوال سے ایک سوال بیچ میں سے اور نکلتا، اگر وہ معاشرہ جہاں پر یہ کموڈیٹی بیچی گئی وہ مسلم نہ ہوتا تو اس پہ کیا لاگو ہوتا؟ اگر اب اس میں اخلاقی اور بھی شرعی آئی طور تھنک پہ اخلاقی اور شرعی طور پہ دیکھنا ہوگا کہ مثلا وہ بیسک نیسیسٹیز آف لائف میں سے ہے یا نہیں. اگر وہ کھانے پینے کی اشیاء ہے تو پھر وہ چاہے غیر مسلم معاشرہ کیوں نہ ہو ان کے ساتھ ہم اس طرح سے ایکسپلوئٹ نہیں کر سکتے ان کو. لیکن اگر دوسرے لگژری آئٹمز ہیں تو بہرحال وہ دوسری اس کا معیار کچھ اور ہوتا ہے. تو یعنی کہنے کا وہیں پر بات آ جاتی ہے کہ ایٹ دا اینڈ ہمیں ہی سوچنا ہے جی جی کہ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. میں واپس قبلہ دوبارہ مارگیج کی طرف آنا چاہتا ہوں. جو اکثر جو مجھ سے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ کیا ہم مارگیج لینے کے بجائے اسلامک مارگیج لے لیں. میرے کنسیپٹ مجھے اس میں کوئی خاص کلیئر کنسیپٹ نہیں ہے. یہ اسلامک مارگیج جو ہے کیا وہ صرف نام تبدیل نہیں ہے؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ مارگیج تو مارگیج ہے. اس سلسلے میں آپ کیا قبلہ کہنا چاہیں گے؟ البتہ کچھ مسلم ادارے ہیں یو ایس میں کینیڈا میں بھی جنہوں نے کوشش کی ہے اسپیشلی فرسٹ ریزیڈینشیل ہوم پرائمری ریزیڈینشیل ہومز کے سلسلے میں ایک سہولت فراہم کرے مسلمانوں کو جس میں یہ سود کا معاملہ نہ ہو. وہ لیکن جتنے اگزامپلز ہم نے دیکھے ہیں تو وہ سود کا نام تو نہیں ہے، انٹرسٹ کا نام عنوان نہیں ہے وہاں پہ، لیکن ایٹ دی اینڈ یو اینڈ اپ پیئنگ ایکچولی مور. وہ تو یعنی چونکہ وہ مثلا وہ پہلے ہی کہتے ہیں کہ پہلے آپ جو ہیں اس پروجیکٹ میں یو ہیو ٹو بیکم اے ممبر ہونے کے لیے مثلا آپ کو 5,000 یا کچھ رقم جو ہے وہ آپ اس میں انویسٹ کریں اینڈ دس ول اسٹے انٹل یور مورگیج یا جو آپ کا جو قرضہ ہے پورا ہو جائے گا تب آپ کو ملیں گے. تو یعنی وہ کمپنی جو ہے وہ اس 5,000 کو انویسٹ کرے گی. اب وہ ضروری نہیں ہے کہ انٹرسٹ میں بہرحال انویسٹ کر کے انہیں منافع ملے گا تو ان کو ملتا ہے. پھر وہ جو منتھلی رینٹ کے نام سے ہوتا ہے کہ یہ آپ کے مکان کے قرضے کی طرف جائے گا گریجولی اینڈ دی مور یو پے دی مور وہ پارٹنرشپ میں آپ کا ریشیو بڑھتا چلا جائے گا انٹل یو پے دی فل اماؤنٹ. تو وہ قیمت بھی وہ رکھتے ہیں جس ویلیو کا مکان نہیں ہے اس سے زیادہ ہی ہوتا ہے. تو اس میں ابھی تک ہمیں کوئی سیٹسفیکٹری سولوشن نظر نہیں آیا.
یعنی دوسرے لفظوں میں ناظرین مارگیج اسلامی ہو یا مارگیج شیطانی ہو، دیکھنے میں تو دونوں سہمی سے لگ رہی ہیں، لیکن چونکہ قبلہ نے جیسے بھی فرمایا ہے کہ ہمارے اکثر مراجع کے فتاوی موجود ہیں کہ جس میں جو اصطلاح قبلہ نے یوز کی ہے اس نیت سے اگر آپ مارگیج لیں پرنسپل ہوم کے لیے، استنقاض کے لیے اگر آپ یہ اصطلاح استعمال کریں تو اس میں آپ کسی حد تک الاؤڈ ہیں، بلکہ الاؤڈ ہیں، فلی الاؤڈ ہیں، اور وہی نیت کر کے آپ دوسرے قرضہ جات جیسے جس کی ضرورت ہے، جو نیسسٹی ہے، مثال کے طور پہ گھر میں یہاں پر سیل فون یا گاڑی یہ لگزریس میں نہیں آتے بلکہ نیڈ میں ہیں اس ملک کی انوائرمنٹ کے حساب سے. اسی طرح گھر جو ہے کہ وہ بھی لگزریس میں نہیں آتا بلکہ نیڈ ہے، شیلٹر ایک نیڈ ہے، اس کے لیے آپ مارگیج لے سکتے ہیں. اس میں تھوڑی سی لچک دکھائی گئی ہے. ایجوکیشن بھی اسی میں آئے گا، ہائر ایجوکیشن کے لیے جیسے اوسیپ ہے، اسٹوڈنٹ اوسیپ لیتے ہیں اور وہ اس نیت سے لیتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ان کو ایک اپنا ایک معاشرے کی تشکیل کے لیے ایک اچھا ایک فرد چاہیے اور پڑھا لکھی قوم چاہیے، تو اس کے لیے آپ لے سکتے ہیں کیونکہ ایک نیت بھی ہے. اچھا قبلہ ایک سوال جو اکثر میرے کلائنٹس مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا اگر ہم مارگیج فار ایگزامپل ہم مارگیج جب لیتے ہیں تو کچھ ہمیں ڈاؤن پیمنٹ کرنا پڑتی ہے، کچھ ہمیں اپ فرنٹ دینا پڑتا ہے، مثال کے طور پہ 10-20%. اگر ایسی صورت میں یعنی ہم پہلا قرضہ لیتے ہیں جو کہ الاؤڈ ہے، لیکن اگر ہمارے پاس وہ ڈاؤن پیمنٹ نہیں ہے اور گھر لینا بھی ضروری ہے تو ہم وہ پہلے وہ کہیں سے قرضہ لے لیتے ہیں سود کے اوپر یا انٹرسٹ کے مارگیج کسی اور ذریعے سے اور پھر دوسرا بینک سے لیتے ہیں. تو کیا یہ دو مارگیجیں الاؤڈ ہیں یا وہ بیسیکلی ایک ہی ہوگا نا؟ ایک ہی ہوگا، لیکن اچھا آپ نے سپلٹ کر دیا ہے ڈاؤن پیمنٹ کو اور اس کو آدھے میں جی. اچھا یہاں پر قبلہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے. ایک مارگیج ہوتی ہے جس کو پورٹیبل مارگیج کہا جاتا ہے. اگر فار ایگزامپل کسی کلائنٹ نے یا میں نے گھر لیا 4 لاکھ کا اور اس کے اوپر 3 لاکھ کی مارگیج ہے اور میں نے اس گھر کو اپ گریڈ کیا اور وہ گھر لے لیا میں نے 8 لاکھ کا، تو پہلی مارگیج پورٹ ہوگی دوسری مارگیج میں، یعنی 3 لاکھ ادھر چلے جائیں گے، مزید سیکنڈ مارگیج دوسری ایک مارگیج اور تیار کی جائے گی 5 لاکھ کی، کیونکہ ٹوٹل 8 لاکھ کی ہے. تو یہ بھی ایک ہی مارگیج کے زمرے میں آئے گا یا یہ 2 مارگیج ہو گئی؟ تو جو اپ گریڈ کیا ہے آپ نے جی تو اس کی وجہ سے ویلیو بڑھ گئی جی، تو اس میں پھر ایکسٹرا مارگیج کی ضرورت کیوں پڑے گی؟ اس لیے کہ پہلا گھر میں 3 لاکھ کی مارگیج تھی وہ بیچا اور وہی مارگیج ادھر پورٹ. اچھا دوسرے گھر کی بات کر رہے ہیں جی. اوکے ہاں تو وہ آپ اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں، وہ ایک ہی پرنسپل ہوم کے ہی زمرے میں ایک ہی میں آئے گا. اچھا یہاں پر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل کہ میں نے ایک گھر لیا اور میں نے اپنے رہنے کے لیے اس کو یوز کیا ایز اے پرنسپل ہوم اور اس پر مارگیج بھی لی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے کچھ جگہ انویسٹمنٹ کی ہے دوسرے گھر میں، وہ اس نیت سے کہ وہ میرے بچے کا پرنسپل ہوم ہو، تو اس میں شرعی طور پہ کیا ہمیں لچک ملتی ہے؟ اب وہ استنقاص کا قاعدہ تو ہم نے کہا نا کہ وہ لمیٹڈ اس کے لیے نہیں ہے، اگرچہ زیادہ تر بات اسی کانٹیکس میں ہوتی ہے ابتدائی مکان کے لیے یا جو ضروریات ہیں، تو اس میں اس لحاظ سے تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ منع ہے، لیکن اس کے بارے میں پھر ذرا احتیاط شرط ہے، بہرحال اوائڈ کرنا چاہیے. جی جی، لیکن پرنسپل ہوم کے لیے کوئی اس میں بات نہیں ہے. ناظرین بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے پروگرام کے ساتھ، اسی طرح جڑے رہیے.
کتنی ہی اٹھے ظلمت کی گھٹا. ویلکم بیک. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. آپ کی آواز میں حسین قاسم قبلہ محمد رضوی صاحب کے ساتھ حاضر ہیں. قبلہ ہم پروگرام کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ہم بریک سے پہلے ہم نے اس کو بریک دی تھی، اس کو توڑا تھا. یہاں پر جب مارگیج کے حساب سے ہی ہم جو سوال کر رہے تھے بریک سے پہلے، اگر مارگیج کسی وجہ سے ہماری بینک یا کوئی بھی بڑا انسٹیٹیوشن ڈینائل کر دیتا ہے جو کہ ایک نومینل انٹرسٹ کے اوپر ہوتا ہے جو کہ افورڈیبل بھی ہے، تو ہمارے اکثر جو کلائنٹ ہیں وہ بی لینڈر یعنی پرائیویٹ لینڈر کے پاس جاتے ہیں جو کہ ویری ہائی انٹرسٹ کے اوپر جو ہے سود کے اوپر جو ہے وہ ہمیں قرضہ دیتا ہے. اس صورت میں ہمیں ایسا سم ٹائم لگتا ہے کہ ہم گویا ایک ہرنی شیر کی جانب جا رہی ہے. تو اس سلسلے میں کیا حکم ہے کہ کیا ہمیں لینا چاہیے گھر یا ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے، کیونکہ گھر بیسک نیڈ بھی ہے اور ایک ضرورت بھی ہے، تو اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، گھر جو ہے وہ بیسک نیڈ تو ضرور ہے، لیکن اس میں حالات کو دیکھتے ہوئے انسان ڈیسائیڈ کرے کہ بھائی وہ کرائے پہ جائے گا یا اسے خریدنا ہے. خریدنا ہے تو پھر ذرا اس کے لیے تیاری بھی کرے. لیکن وہ بی لینڈرز کی طرف جانے سے پہلے اگر ہو سکے رشتہ داروں میں سرکل آف فرینڈز میں اگر اسے قرضہ مل سکتا ہے، اور فرض یہ کہ سب مسلمان ہیں، تو یہ قرض حسنہ کا جو رواج ہے نا، وہ آہستہ آہستہ ہمارے یہاں ویسٹرن ورلڈ میں مسلمانوں میں لوگ بھول رہے ہیں. جبکہ یہ عنوان جو ہے قرض حسن یعنی اچھا قرضہ، گڈ لون، اس کا نام یہی اسی لیے ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سود نہیں ہے. اور خداوند عالم نے اس کو اتنا پروموٹ کیا ہے کہ آیت جو ہے اس میں ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا. سبحان اللہ. یعنی آپ جب ایک مسلمان کو قرض حسنہ دے رہے ہیں، یہ اس کو نہیں دے رہے ہیں بلکہ آپ اللہ کو دے رہے ہیں. اور پھر اس میں آیت آگے بڑھتی ہے، اور خداوند عالم تمہیں اس قرضے کو لوٹائے گا کمپاؤنڈڈ انٹرسٹ کے ساتھ، لیکن آخرت میں یہ دنیا میں نہیں ملے گا. فَيُضَاعِفْ لَهُ أَضْعَافًا، یعنی خداوند عالم اس کو اضافہ کر کے، وہ بھی بہت زیادہ اضافہ کر کے لوٹائے گا، لیکن وہ آخرت میں ملے گا. تو یہ کانسیپٹ جو ہے، یہ اس پہ ذرا ایز اے کمیونٹی ہم لوگوں کو کام کرنا چاہیے. کچھ اداروں نے شروع کیا تھا ہم لوگوں کے جی ٹی اے میں، لیکن مشکل یہ ہو گئی کہ ایک غلط مسکنسیپشن ہے قرض کے بارے میں، قرض حسنہ کے بارے میں، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ قرض حسنہ کا مطلب ہے کہ واپس نہیں دینا ہے. جبکہ قرض حسنہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واپس نہیں دینا ہے، وہ قرضہ ہے بھائی، دینا ہے، وہ دینا ہی ہے، صرف یہ کہ اس میں سود نہیں ہے، اس لیے اس کو حسن کہتے ہیں. تو کیا ایسا بھی ہے کہ بلا قرضہ قرضہ حسنہ اسی کو دیا جائے گا جس نے دیا، یا وہ قرضہ کسی اور ضرورت مند کو وہی اماؤنٹ دی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، ہمارے یہاں جو نیکی دوسروں کے ہیلپ کرنے کے جو وہ اسٹینڈرڈز ہیں، مثلا صدقہ ہے. جی، صدقہ آپ دیں گے تو جیسے ہر نیکی کے بارے میں خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ ایک نیکی کرو تو 10 برابر اجر و ثواب ملے گا. جی. لیکن اگر آپ اسی بندے کو ضرورت ہے، صدقہ نہیں دے رہے ہیں، اس سے کہہ رہے ہیں ہم تمہیں قرض دے رہے ہیں، تمہاری جب ضرورت پوری ہو جائے تو تم آہستہ آہستہ ہمیں واپس کر دینا. تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ قرضہ اگر آپ دیں گے تو وہاں اجر و ثواب جو ہے 18 برابر زیادہ ہے. 10 بار نہیں، 18 ٹائمز مور ہے. اس لیے کہ اس میں آپ نے اس کی مدد بھی کی اور اس کے سیلف رسپیکٹ کو بھی آپ نے مینٹین کیا. وہ صدقہ نہیں لیا اس نے، بلکہ اس نے قرضہ لیا ہے، تو ذرا اس کے عزت نفس بھی جو ہے مجروح نہیں ہوئی ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ اپنے جگہ پہ بہت ہی ضروری ہے، ہم لوگوں کے یہاں اس کو اور پروموٹ کیا جائے. اس کے ناکامی کی وجہ یہی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس وہ
بس قرضہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرضہ حسنہ کا مطلب ہے کہ دینا ہی نہیں ہے، بلکہ ایک روایت ہے معاویہ بن وہب چھٹے امام سے اس نے پوچھا کہ ایک واقعہ ہم لوگ سنتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ ایک بار کوئی صحابی جو ہے اس کا انتقال ہو گیا، رسول کو بلایا گیا وہاں جنازے کے لیے، تو رسول نے پوچھا کہ اس پر قرضہ ہے یا نہیں. جب اطراف کے لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ مقروض مرا ہے، تو رسول نے کہا کسی اور سے کہ بھائی تم لوگ خود ہی نماز پڑھا دو. واہ. تو پھر ایک بندہ جو جاننے والا تھا، اب رشتہ دار تھا یا دوست ہمیں نہیں معلوم ہے، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ رسول اللہ اس کا قرضہ ہم پر ہے، آئی ٹیک اٹ آن مائی سیلف. یعنی اب وہ اس کی ذمہ داری ختم ہوگی. تب رسول اللہ نے اس پہ نماز جنازہ پڑھائی. تو معاویہ بن وہب نے چھٹے امام سے پوچھا کہ یہ واقعہ صحیح ہے، رسول اللہ اس طرح سے کر سکتے ہیں؟ چونکہ تعجب ہوتا ہے نا کہ رسول نے نماز جنازہ ادا کرنے سے انکار کیا، یعنی یہ نہیں کہا کہ نماز نہ پڑھی جائے، کہا کہ ہم نہیں پڑھیں گے، کسی اور سے کہا. تو چھٹے امام نے کہا کہ ہاں رسول اللہ نے یہ کیا ہے، یہ واقعہ ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ لوگوں کو متوجہ کریں کہ قرض کے بار میں زندگی گزارنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. جتنا جلدی ہو سکے اپنے قرضے کو نجات، قرضے سے نجات دلا لی جائے اپنے آپ کو. لیکن کیا ایسی صورت میں اگر کوئی فار ایگزامپل کہ کوئی اگر بیٹا، کسی کا باپ مرتا ہے وہ مقروض ہے اور بیٹا کہہ دے یا کوئی اور رشتہ دار کہہ دے کہ میں، تو وہ قرض سے مبرہ ہو جائے گا؟ تو پھر وہ میت ہاں مبرہ ہے پھر جی، چونکہ اب جو وارث ہے اس نے ذمہ داری لے لی. تو جو ہم سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ دفنانے سے پہلے جیسے اعلان کیا جاتا ہے کہ اگر اس پہ کوئی قرض ہے یا ہے کچھ، کوئی وہ ویسے ہونا چاہیے، یعنی اس طرح جی وہ میت کے لیے بہتری سبب ہوگا. جی کہ اگر کچھ قرضہ ہے یا کچھ اچھی بری بات کہی ہے، اگر کوئی معاف کر دے تو ان کے لیے بھی اچھا ہوگا اور میت کے لیے بھی. لیکن اگر وہ نہیں کریں تو ان کے ورثاء موجود ہیں، وہ لے سکتے ہیں ان سے. اسپیشلی یہاں کے جو انشورنس کا جو سسٹم ہے وہ اس لحاظ سے اچھا ہے کہ انسان جو ہے کم سے کم اس کے انتقال پر اس کے جو قرضے ہیں کسی حد تک جو ہے وہ اتر جاتے ہیں اس سے. لیکن انشورنس تو ہم مکتبہ اہل بیت میں الاؤ ہے، ہم ہاں اس میں کوئی لائف انشورنس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لائف انشورنس ہو یا گاڑی کا انشورنس ہو، گھر کا انشورنس ہو، مورگیج کو ہو، اس میں کوئی کسی قسم کی بھی انشورنس ہو. جی چونکہ ہمارے یہاں اس کو ہمارے مجتہدین جو ہیں وہ اس معاملے کو ہبہ مشروطہ کے ضمن میں اس کو بیان کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ پالیسی ہولڈر جو ہے وہ منتھلی جو ہے انشورنس کمپنی کو کچھ ہبہ کر رہا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ میرے ساتھ اگر یہ ہو جائے یا میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا ہمارے تو تم اتنا ادا کرو گے میرے فیملی کو مثلا. تو وہ مشروط ہے. تو ہبہ ہے لیکن وہ یعنی گفٹ ہے، لیکن اسے کنڈیشنل کنڈیشنل ہے. تو اس فارمولا کے لحاظ سے وہ ڈیل جو ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اور مکتبہ اہل بیت میں اس کی مکمل طور پر اجازت ہے. تو یعنی دوسرے لفظوں میں یعنی یہ ریکمینڈڈ ہے کہ اگر آپ کے اوپر قرض ہے تو اس کا انشورنس لے لیا جائے. اسپیشلی یہاں مورگیج کے بارے میں تو بینک والے بھی چاہتے بھی ہیں پوائنٹ ہے. ناظرین، مارگیج انشورنس کے متعلق ہم آگے آنے والے پروگراموں میں آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے، لیکن چونکہ یہ ایک سوال ریز ہوا تھا بیچ میں، تو میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ مارگیج انشورنس بینک کے ساتھ اور لینڈر کے ساتھ یا نان لینڈر کے ساتھ اس میں کیا بگ ڈفرنس ہے. اگر آپ لینڈر کے ساتھ انشورنس لیتے ہیں مارگیج کی تو آپ کے مرنے، خدا نہ خواستہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کا پیسہ ڈائریکٹ لینڈر کو جائے گا، جبکہ نان لینڈر کے پاس اگر آپ نے وہی پیسہ آپ نے انشورڈ کیا ہوا ہے تو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے ورثاء جو آپ کے پیچھے آپ نے جن لواحقین ہیں ان کے پاس جائے گا. اس میں ایک میجر فرق یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل کہ آپ نے 10 سال پہلے مارگیج کی انشورنس لی تھی، اس وقت آپ کا پریمیم تھا 4 لاکھ، 10 سال بعد آپ کا پریمیم رہ گیا 2 لاکھ، تو مارگیج کی جو انشورنس ہے وہ 4 لاکھ کے حساب سے ہی کٹ رہی ہوگی اور پوری اماؤنٹ بینک کے پاس یعنی لینڈر کے پاس جائے گی. جبکہ دوسری صورت میں اگر آپ نے مارگیج نان لینڈر سے لی ہے
تو آپ کو 2 لاکھ آپ کے بینک کو جائیں گے اور 2 لاکھ آپ کے لاحقین کو جائیں گے. یہ ایک میجر ڈیفرنس ہے جس کا آپ کو جاننے، آپ کے لیے یا میرے لیے جاننا بہت ضروری ہے. یہ پروگرام چونکہ آپ کی اویئرنیس کے لیے پیش کیا جاتا ہے، آپ کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے پیش کیا جاتا ہے. ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً اختتام کو پہنچ چلا ہے. ہم آپ سے یہاں پر اجازت چاہیں گے. میں اس وقت ایک مرتبہ پھر حیدر ٹی وی کی طرف سے، اپنی طرف سے قبلہ کا بہت بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا. قبلہ آپ کا یہاں آنے کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.